अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ लैला हजार दास्तान की किस्त नंबर 11 लेकर आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हजूर वाला इसके बाद खाना खाकर वो दोनों दोस्त चले गए और मैं आपके जेर साया इत्मीनान और आराम की जिंदगी बसर कर रहा हूँ। हसन ख्याल अपना हाल बयान करके खामोश हो गया। खलीफा ने फरमाया कि तुम्हारी हालत बदलने वाला वो हीरा मेरे खजाने में ही है। मैं सारा किस्सा लिखवाकर इसके साथ रखूंगा ताकि आइंदा नस्लें मेरी तारीख के साथ हीरे की तारीख से भी वाकिफ रहें। फिर खलीफा ने उसे इनाम वकराम देकर रुखसत कर दिया। शहजादी किस्सा बयान करके खामोश हो गई। शहरयार ने हंसकर फरमाया कि हमारी बेगम तो बहुत अजीब व गरीब किस्से याद रखती हैं। हमें यकीन है कि कल इससे भी उम्दा कहानी सुनेंगे। शहरजाद ने झुककर सलाम किया और अर्ज किया कि कल इंशाल्लाह अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनाऊंगी। अब शहरजाद और दूसरे लोगों को यकीन हो गया कि बादशाह जालिमाना रवैया छोड़ देगा जो उसने मुद्दत से रवा रखा हुआ था। अली बाबा और 40 चोर। दूसरे रोज हस्ब मामूल शहरजाद ने कहानी कहना शुरू की। पहले जमाने में शहर बगदाद में एक अमीर हुआ करता था जिसके दो लड़के थे। एक का नाम कासिम और दूसरे का नाम अली बाबा था। बाप के मरने के बाद चिहलम से फारिग होकर कासिम ने जायदाद तकसीम कर ली क्योंकि अली बाबा फजूल खर्च और आयाश तबा था और कासिम को खतरा था कि ये सारी जायदाद गारत कर देगा। मालो जर की तकसीम के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। कासिम निहायत मेहनती और मुनज्जम था और इसने चंद ही रोज में अपनी माली हैसियत बढ़ा ली और एक मालदार ताजर की लड़की से शादी कर ली। आराम से जिंदगी बसर करने लगा। कासिम का ससुर भी थोड़े दिनों बाद मर गया क्योंकि यहाँ उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी और दूसरी कोई औलाद नहीं थी। इसकी वजह से तमाम जायदाद भी कासिम के ही कब्जे में आ गई। अब कासिम बगदाद के बुलंद मर्तबा ताजिरों में शुमार होने लगा। अली बाबा अपनी सुस्ती और फजूल खर्ची की बदौलत खाली हाथ रह गया। इसकी शादी भी गरीब घराने में हुई थी, इसीलिए वहां से भी इसकी किसी मदद की कोई तवक्को नहीं थी। इसके हालात बहुत खराब थे जो बद से बदतर होते गए और नाजुक हो गए। तो अली बाबा ने लकड़ियां फरोख्त करने का काम शुरू कर दिया। इसके पास चंद गधे थे जिन्हें वो रोजाना जंगल ले जाता और लकड़ियां इकट्ठी करके गधों पर लाद कर शहर में फरोख्त कर देता। इसी तरह अपना पेट पाल रहा था और गुजर बसर कर रहा था। खुलजा सिमसिम। एक रोज अली बाबा लकड़ियों की तलाश में जरा दूर निकल गया। यहाँ एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ एक छोटी सी पहाड़ी। अली बाबा लकड़ियां काट रहा था कि उसे सामने से कुछ सवार आते नजर आए। अली बाबा को शुबा हुआ कि कहीं ये डाकू ना हो मेरे गधे छीन कर ना ले जाए। चुनांचे इसने गधों को एक पहाड़ी के करीब किया नशेब में पहुंचा दिया। जब वो आसानी से छुप सकते थे और खुद एक बड़े दरख्त पर चढ़कर पत्तों की ओट में छुप गया। इतने में वो सवार इस दरख्त के नीचे पहुंच गए जहां अली बाबा छुपा बैठा था। इसका अंदाजा सही था, आने वाले मुसल्लह डाकू थे जो कहीं से लूट मार करके बहुत सारा माल लेकर आए हुए थे। जब अली बाबा ने दरख्त के नीचे ठहरे हुए देखा तो खौफ के मारे कांपने लगा। डाकू वहां आकर घोड़े से उतर गए और तमाम माल जमा करके इसी दरख्त के करीब एक गार में उतरे। फिर इनमें से एक डाकू ने कहा खुल जा सिम सिम। चुनांचे गार फौरन खुल गया और वो डाकू एक एक करके सब अंदर चले गए। इसके बाद दरवाजा बंद हो गया। अली बाबा हैरान बैठा ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और डाकू गार से बाहर निकलकर अपने घोड़ों पर सवार हुए। जिस तरह आए थे उसी तरफ वापस चले गए। जब तक वो नजर आते रहे अली बाबा इसी दरख्त पर बैठा रहा। इसके बाद इत्मीनान करके कि अब कोई खतरा नहीं है वो दरख्त से नीचे उतर आया और अपने गधों को हाँक कर ले आया। पहले तो इसने इरादा किया कि जल्द यहाँ से भाग जाए, लेकिन फिर लालच आया कि डाकुओं का खजाना जरूर देखना चाहिए। चुनांचे वो गार में उतर गया और वहां जाकर इसने भी कहा खुल जा सिमसिम। दरवाजा फौरन खुल गया और अली बाबा इधर उधर झांक के अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेशुमार मुख्तलिफ अकसाम के असबाब के अलावा बहुत से दिरहम और दिनार की थैलियां भी रखी हुई थी। जल्दी जल्दी कुछ अशरफियों की थैलियां ली और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इस तरह चंद बार आ जाकर इसने अपने गधों की काफी अशरफियां लाद दी और दरवाजा बंद करके गधों पर दिखलावे के लिए लकड़ियां रखी और घर चला आया। घर में दाखिल होते ही इसने दरवाजा बंद किया और लकड़ियां एक तरफ डालकर अशरफियों की थैलियां बीवी के सामने रख दी जिन्हें वो देखकर बेहद खुश हुई और जल्दी जल्दी गिनने लगी। अली बाबा गधों पर अशरफिया लाद लाए। अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा कि इस तरह कब तक गिनती रहोगी, इस वक्त तुम इनको जमीन में दफना दो। बीवी ने कहा कि मैं अंदाजा जरूर करूंगी कि ये कितनी अशरफियां हैं, अगर तुम्हें ऐसी ही जल्दी है तो तोल कर दफन कर देते हैं। अली बाबा ने कहा लेकिन ये बात किसी के इल्म में ना आए। बीवी उठकर भागती हुई कासिम के घर पहुंची और कासिम की बीवी से कहने लगी कि अपना तराजू दे दो। कासिम की बीवी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि खाने को तो मयसर नहीं, तराजू क्या करेंगे। फिर इस ख्याल से पलड़े के नीचे मोम लगा दी कि जो कुछ तोलेंगे कुछ ना कुछ मोम में चिपक जाएगा और मालूम हो जाएगा कि क्या तोला गया है। फिर तराजू अली बाबा की बीवी को दे दिया। वो तराजू लेकर घर आई और जल्दी से अशरफियां तोल कर दफन कर दिया। तराजू उठाकर कासिम के घर ले आई। कासिम की बीवी ने तराजू उलट कर देखा तो
اس کے اندر ایک اشرفی چمٹی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، اس کے پاس اس وقت اس قدر دولت کہاں سے آئی جسے یہ تول کے رکھنے لگی۔ حسد کی تیر آگ کی طرح اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور شام تک اسی فکر میں رہی۔ قاسم آیا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا بھائی تو تم سے بھی بڑا مالدار ہے، اشرف نے تول تول کر رکھتا ہے۔ قاسم نے ہنس کر کہا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو، اس غریب کو تو کھانے کو میسر نہیں، اشرفیہ کہاں سے لائے گا؟ قاسم کی بیوی نے ترازو کا سارا قصہ بیان کیا اور ترازو کا پلڑا دکھایا کہ جس میں موم پٹ اشرفی چپکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قاسم بڑا متعجب ہوا اور دل میں خیال کیا کہ یہ اشرفی بہت پرانے سکے کی لگتی ہے، غالباً علی بابا کو کوئی دفینہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور باوجود اپنی خوشحالی کے قاسم پھر لالچ میں مبتلا ہو گیا اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر آ کر اس سے سب حال کہہ سنایا اور اصرار کیا کہ تم مجھے اپنے خزانے کا پتہ بتاؤ، نہیں تو میں ابھی کوتوالی شہر کو اطلاع دے دوں گا اور اس دولت کے علاوہ تمہارا گھر بھی ضبط کروا دوں گا۔ ممکن ہے چوری کے الزام میں تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ علی بابا نے ڈر کر سارا قصہ بھائی سے کہہ سنایا اور دروازہ کھولنے کا طلسم بھی بتا دیا۔ قاسم گھر آیا اس وقت چند خچر لے کر اشرفیاں لادنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی بابا کے بیان کے مطابق وہ سیدھا غار پر پہنچا اور کھل جا سمسم کے الفاظ کہے۔ دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے اندر جا کر دروازے کے قریب اشرفیوں کی تھیلیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی تاکہ آسانی سے باہر لے آئی جا سکیں۔ جب وہ اپنی باربرداری کے موافق اشرفیاں اکٹھیاں کر چکا تو دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کھل جا سمسم کے لفظ بھول چکا تھا۔ ہر چند کوشش کی لیکن وہ الفاظ یاد نہیں آیا۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے زندہ بچ کر نکلنا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ اس وقت پر لعنت بھیج رہا تھا جب لالچ دل میں پیدا ہوا اور یہاں آیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں جس سے اس نے اندازہ کر لیا کہ غالباً ڈاکو آئے ہیں۔ اس وقت شدت خوف سے اس کی حالت یہ تھی کہ بچاؤ کے لیے ایک قدم بھی سے رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ اتنے میں باہر کھل کر سمسم بولنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے، دروازے کے پاس اشرفیوں کی تھیلیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہاں کس طرح سے آئیں۔ ساتھ ہی انہیں ان خچروں کا بھی خیال آیا جو باہر بندھے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی یہاں ضرور آیا تھا۔ انہوں نے دروازے میں رک کر اندر تلاش کیا۔ قاسم کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ موجود نہیں تھی۔ آخرکار پکڑا گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی اور اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے دروازے کے چاروں خانوں میں لگا دیے اور اشرفی کی تھیلیاں وہیں جگہ پر رکھ دی اور جلدی سے جہاں سے اٹھائی گئی تھی اس کے بعد ڈاکو واپس چلے گئے اور علی بابا کے بھائی قاسم اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا کہ میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، لیکن جب ظہر کا وقت بھی گزر گیا اور قاسم نہ لوٹا تو اس کی بیوی کو تشویش ہوئی۔ علی بابا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہارے بھائی اب تک واپس نہیں آئے۔ علی بابا نے کہا کہ وہ جگہ دور ہے، ممکن ہے کہ دیر ہو گئی ہو، ابھی کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر قاسم کی بیوی دوبارہ آئی تو علی بابا نے کہا کہ اب تو مجھے حیرت ہے، اس کو آ جانا چاہیے تھا، یہ شبہ ہے کہ راستے میں کہیں سپاہیوں نے نہ روک لیا، اور بہرحال اس وقت تو معلوم نہیں کیا جا سکتا، صبح کو دیکھ بھال لوں گا۔ قاسم کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی لیکن قاسم نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ صبح علی بابا بھاوچ کو تسلی دے کر اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہوا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے گدھے پر لاد دیے۔ اس کے بعد خزانے کا دروازہ کھول کر جس قدر مال دولت گدھوں پر لاد سکتا تھا لاد کر جنگل میں لے آیا اور اوپر تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاد کر واپس چلا آیا اور اشرفیاں لادے ہوئے گدھے اپنے گھر چھوڑ کر قاسم کی لاش والا گدھا اس کے گھر لے گیا اور لاش اتار کر قاسم کی بیوی کو سب قصہ کہہ سنایا۔ اس کو تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں زندگی بھر تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، فی الحال کسی طرح اس کو دفن کرنے کا انتظام کرنا چاہیے، اگر یہ راز افشا ہو گیا کہ ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ مرحوم قاسم کی ایک کنیز تھی جس کا نام مرجینا تھا۔ مرجینا نے لاش کو چارپائی پر ایک چادر سے ڈھانپ کر لٹا دیا۔ اس کے بعد خود بازار گئی اور ایک دوا فروش سے اس قسم کی دوائیں خریدیں جو قریب المرگ بیماروں کو دی جاتی ہیں، اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرے آقا بہت ہی بیمار ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ بچ سکیں گے یا نہیں۔ وہاں سے گھر آئی اور چند گھنٹوں کے بعد اسی قسم کی دوا دوبارہ خرید لائی۔ اس طرح 2 دن تک وہ دوائیں لاتی رہی اور علی بابا بھی اپنے ملنے والوں سے یہی کہتا رہا کہ میرا بھائی قاسم سخت بیمار ہے۔ دوسرے روز مرجینا بوڑھے مصطفیٰ درزی کے پاس گئے، اس کو 4 اشرفیاں پیش کر کے کہنے لگی کہ مجھے ایک کفن سلوانا ہے، لیکن شرط یہ کہ گھر تک تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہے گی اور میں خود لے کے جاؤں گی۔ پہلے تو مصطفیٰ کا ارادہ تھا کہ انکار کر دے، لیکن 4 اشرفیوں کے لالچ میں وہ اندھا ہو گیا۔ وہ راضی ہو گیا۔ مرجینا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر لے آئی اور قاسم کو لاش دکھا کر کہنے لگی کہ ایک جامہ ایسا تیار کرو جس میں یہ ٹکڑے بالکل صحیح سے آ جائیں اور ایک معمولی کفن سی دو، اگر کام میری پسند کا ہوا تو چند اشرفیاں اور دے دوں گی۔ مصطفیٰ مقتول کا
کفن ایسی ہی پراسرار حالت میں سیتا رہا، گھبرایا تو بہت، لیکن لالچ اتنی بڑی تھی کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے جلدی جلدی پہلے ایک جامعہ نما تھیلی تیار کی اور اس میں اتارتے ہوئے اسے یہ احساس ہوا کہ نعش کٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد معمولی کفن تیار کر کے نصف شب کے قریب مصطفیٰ نے اپنا کام ختم کر لیا اور مرجینا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے واپس گھر پہنچائی۔ جب انتظامات مکمل ہو گئے تو قاسم نے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی۔ علی بابا منتظر بیٹھا تھا، خود بھی روتا ہوا بھائی کے گھر آیا۔ صبح تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہا۔ دور پار کے چند آدمی، محلے کے چند رشتہ دار ہمدردی کے لیے آیا تشریف کر کے چلے گئے، کیونکہ کفن دفن کا کام صبح سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ علی بابا اور مرجینا نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مراسم غسل اپنے خود سے ادا کر دی اور صبح کو لوگوں کو جمع کرنے سے پہلے ہی قاسم کی نعش کو کفنا کر مکمل کر لیا۔ 2-3 روز یہ آمد و رفت چلتی رہی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ علی بابا نے مرحوم بھائی کی بیوہ کو اشارتاً کہہ دیا کہ تم پسند کرو گی تو عدت کے بعد تم سے نکاح بھی کر لوں گا۔ قاسم چونکہ لاولد تھا، اس کی بیوی نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ تنہا رہنے اور کاروبار چلانے میں بہت سے خطرات ہیں، اس لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابھی قاسم کا انتقال ہوئے 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی بابا کی بیوی مکان کی چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ اسی اتفاقی حادثے سے تھوڑی بہت رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی اور قاسم کی بیوی نے علی بابا کو بلا کر کہہ دیا کہ کل کام تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ علی بابا نے بھائی کی دکان پر آ کر بیٹھنا شروع کر دیا اور اپنے بیٹے کو بٹھا دیا اور دوسری چادر کی نگرانی بھی خود کرنے لگا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکو پھر سے اپنی پناہ گاہ آیا اور خزانے میں آئے تو لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہاں تو کوئی ضرور آیا تھا۔ اس کے بعد وہ کھل جسم کہہ کر اندر چلے گئے۔ اپنی دولت کا جائزہ لیا تو معلوم ہو کہ اس میں سے لاتعداد پیسہ نکالا جا چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اسی وقت مجلس شورا منعقد کی تو یہ اطمینان کیا کہ ساتھیوں میں سے کسی نے غداری نہیں کی، کیونکہ وہ سب اکٹھے تھے اور کوئی شخص ان میں سے ایک دن کے لیے بھی الگ نہیں ہوا۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، ہم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر یہ دولت جمع کی ہوئی ہے اور کوئی بدماش آیا اور اطمینان کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ اگر ہم نے اپنے اس چور کا پتہ نہ کیا اور انتقام نہ لے تو خود ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت پکڑ لیے جائیں اور ہمیں سولی دے دی جائے۔ آپ 40 جوان اور مضبوط آدمی ہیں، یہ بتائیے کون چور کی تلاش کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ان میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہوگا اس خزانے تک آنے والے کا پتہ لگاؤں گا۔ سردار نے اس کو شاباش دی اور وعدہ کیا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ساتھیوں کی طرف سے معقول انعام دیا جائے گا۔ ڈاکو اپنی کمین گاہ سے نکلا اور ایک عام شہری کے لباس میں شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ روپیے کے متعلق پتہ چلانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن مقتول کی لاش کے ٹکڑوں کے بارے میں معاونت کرنا بہت ہی آسان ہے، کچھ معلوم ہو جائے۔ اور ایسا ہی سراغ تھا جس سے کامیابی کی امید رکھتا تھا۔ 2 روز تک ڈاکو برابر شہر میں گھومتا رہا لیکن 4 ٹکڑوں والی لاش کا کہیں ذکر نہیں سنا۔ اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ ہمارا چور بہت ہوشیار ہے۔ اسی تگودو میں ناکام ہو کر وہ تقریباً مایوس ہو چکا تھا اور ارادہ کر لیا کہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے کہہ دے کہ بظاہر چور کی تلاش ممکن نظر نہیں آتی۔ واپس جانے سے پہلے وہ صبح سویرے بازار آیا تو سوائے ایک درزی کے باقی ساری دکانیں بند تھیں۔ ڈاکو وقت گزاری کے لیے اس درزی کی دکان پہ چلا گیا۔ وہ بوڑھا درزی مصطفیٰ درج چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا۔ اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لحاظ سے ہنس کر کہا کہ بابا ماشاءاللہ اس عمر میں بھی تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے۔ مصطفیٰ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ جی ہاں، میں اس سے بھی کم روشنی میں سلائی کر لیتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے بعض حالات میں نے رات کو اتنی مدھم روشنی میں کفن سیا کہ دوسرا آدمی سوئی اور دھاگے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن صاحب ہمیں وہاں انعام خوب ملا۔ کوئی اس میں شک نہیں کہ ایسی کٹی ہوئی۔ اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ مجھے اس سے کیا کام، کہ کام کیسا تھا؟ میں تو ذکر کر رہا تھا کہ 8 اشرفیہ لے کر میں نے اندھیرے میں بھی کفن سی دیا۔ ڈاکو کٹی ہوئی لاش سن کر چونکا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ ممکن ہے جس شخص سے تلاش میں نکلا ہوں اس کا سراغ اسی سے کچھ مل جائے۔ چنانچہ اس نے 2 اشرفیہ نکال کر مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں بابا، اس لاش کی کیا خاص بات ہے؟ مصطفیٰ نے اشرفیہ دیکھی تو گفتگو پر آمادہ ہو گیا اور بڑی پراسرار آواز میں کہنے لگا کہ وہ نعش جس کا میں ذکر کر رہا تھا 4 ٹکڑے کی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو ایک تھیلے میں جس طرح بند کر دیا تھا کہ اس کو اٹھانے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کفن کے اندر لاش نہیں بلکہ 4 ٹکڑے ہیں۔ ڈاکو سمجھ گیا کہ میں منزل مقصود کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا کہ تم مجھے وہ مکان دکھا سکتے ہو جہاں تم نے کفن سیا تھا؟ اگر تم ایسا کر سکو تو میں تمہیں ایک اور اشرفی دینے کو تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے مایوسی سے سہلاتے ہوئے کہا کہ افسوس، میں تو صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے وہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں اس مکان کو دکھا سکتا تو ایک اور اشرفی مجھے مل جاتی۔ مصطفیٰ کے منہ سے آہ نکل گئی۔ ڈاکو نے تجویز پیش کی کہ میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں، تم اس انداز سے چلنے کی کوشش کرو جس سے اس روز چلے تھے اور اس طرح اگر کچھ کامیابی ہو جاتی ہے
तो मैं तुम्हें मौजूदा अशरफी दे दूंगा। मुस्तफा तैयार हो गया। चुनाचे डाकू ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और सहारा देते हुए साथ साथ हो लिया। बूढ़े मुस्तफा ने सोच सोचकर बड़ी एहतियात से बढ़ना शुरू किया। डाकू को साथ लिए हुए ठीक कासिम के मकान के आगे खड़ा हो गया। इसके बाद मुखातिब करके कहने लगा कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं इससे आगे नहीं गया था। डाकू ने एहतियातन वहां के रहने वालों से दरियाफ्त किया कि क्या करीब जमाने में यहाँ कोई मौत हुई है। डाकुओं ने बताया कि हाँ, अभी चंद रोज पहले इस मकान में एक मालिक रात के वक्त फौत हो गया था और सुबह को लोगों ने इसे दफन किया था। डाकू को इत्मीनान हो गया कि मैंने सुराग लगा लिया है और मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। उसने कासिम की दुकान पर घर खुरपा मिट्टी से एक मामूली सा निशान लगा दिया। मुस्तफा की आंखों से पट्टी खोलकर एक अशरफी इसके हाथ पर रख दी और सलाम करके रुखसत हो गया। डाकू सीधा अपनी कमीनगाह के पास पहुंचा और सरदार से कहने लगा कि मैंने अपने दुश्मन का मकान मालूम कर लिया है। तब डाकू खुश हो गए और ये तय पाया कि आज रात को मकान पर हमला किया जाएगा। डाकू जिस वक्त मकान पर निशान लगा रहा था, मर्जीना किसी काम से बाहर गई हुई थी। वापस आई तो मकान के दरवाजे पर सफेद खुरपा मिट्टी का निशान देखकर झिझकी और ठटक गई और कुछ देर तक सोचती रही। फिर इसने हर घर में खुरपा मिट्टी का निशान लगा दिया। महल्ले के सारे दरवाजे पर इस किस्म के निशान देखकर वो मुतमईन हो गई, अपने काम में लग गई। रात को हस्बे करार वादा सब डाकू लिबास तब्दील करके शहर में आए और जो मकान जिस पर निशान लगाया था, इस मोहल्ले में आने के बाद पता ही नहीं लगा कि उस सारे मकानों पर एक ही निशान लगा हुआ था। जो इसने शनाख्त के लिए लगाया था वैसा निशान तो हर दुकान हर दरवाजे पर लगा हुआ है। इसी पल इस नाकामी पर डाकू बहुत शर्मिंदा हुआ और सरदार से कहने लगा कि मैंने तो एक दर्जी की मोरफत से बड़ी मुश्किल से मकान दरियाफ्त किया था। इस पर इस किस्म का निशान भी लगाया था जैसा कि आप हर दरवाजे पर देख रहे हैं। मालूम होता है हमारा चोर बड़ा होशियार है और हमारी हर हरकत पर नजर रखता है। सब डाकू मायूस नाकाम वापस लौटे तो बेहद चिड़चिड़े हो रहे थे। अपने ठिकाने पर पहुंचकर सरदार से कहा कि अगर हम लोगों की गफलत का यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब कुल सरमाया बर्बाद हो जाएगा और हम सरे बाजार सूली पर चढ़ा दिए जाएंगे। सब हैरान थे कि क्या किया जाए। आखिर एक डाकू उठा कहने लगा कि मैं जाता हूँ, जिस तरह मुमकिन है पता करूंगा। फिर वो अपने साथियों से रुखसत होकर शहर आया और कपड़े सिलवाने के बहाने मुस्तफा दर्जी से ताल्लुकात बढ़ाए। इसको एक रोज चंद अशरफिया दिखकर रमाता किया कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मकान मतलूबा तक पहुंचा दे। मुस्तफा इस तरह इस डाकू को कासिम के घर तक ले गया। डाकू ने इत्मीनान करने के बात के कोई देख तो नहीं रहा। दरवाजे के एक कोने में जहां बहुत कम मुतवज्जा होने की उम्मीद है, एक सुर्ख निशान बनाया और मुस्तफा की आंखों पर से पट्टी बांधकर इसको दोबारा दुकान पर छोड़ दिया और खुद अपने जत्थे को पहुंच गया। कहने लगा कि मैंने मकान मालूम कर लिया है। आज रात इस झगड़े के लिए हम हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। मर्जीना ने जब से मकान पर सफेद निशान देखा तो दिल में खटक गई थी, इसीलिए जब कभी बाहर जाती या कोई काम करती तो जरूर चेक करती कि यहाँ पे कोई निशान तो नहीं है। इत्तेफाकन इसे वो सुर्ख निशान भी नजर आ गया जो डाकू लगा कर गए थे। इसने इस कस्म के निशानात हर दरवाजे पे लगा दिए और खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। रात को जब डाकू मोहल्ले में पहुंचे तो हर मकान पर एक ही किस्म के निशानात देखकर बहुत हैरान हुए और मजबूरन वापस बेमुराद लौट गए। इस नाकामी ने इनमें खौफ और हरास पैदा कर दिया और वो अपने नामालूम दुश्मन से डरने लगे। ठिकाने पे वापस आकर सबने मशवरा किया लेकिन ऐसी कोई तदबीर समझ नहीं आई। इस वक्त डाकुओं के सरदार ने कहा कि मैं खुद जाता हूँ और कोई ना कोई इंतजाम करके आऊंगा। इसने भी मुस्तफा दर्जी को गांठा और पहली तरकीब के मुताबिक कासिम के मकान तक पहुंचा। सरदार ने आसपास के मकानों की वजाकता हैसियत जहन नशीन कर ली और जब इसको यकीन हो गया कि अब मैं इस मकान को नहीं भूलूंगा तो बगैर किसी किस्म का निशान लगाए अपने साथियों के पास आया। कहने लगे मैं मकान देख आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम सबको मैं लेकर पहुंच जाऊंगा। मैं जो तरकीब बताता हूँ वो करो। सब डाकू कहने लगे कि हम हमेशा आपका हुक्म मानते हैं, इस वक्त भी आप जो कहेंगे इसकी हर हर तकमील होगी। सरदार ने कहा कि हम 40 आदमी हैं, बाजार जाकर 39 तेल के बड़े कुप्पे खरीद कर लाओ। ध्यान रखना कि कुप्पा इतना बड़ा हो कि इसमें एक आदमी आराम से बैठ सके। एक कुप्पे में तेल भर लो और इसके साथ बाकी 40 खच्चर ले आओ। मैं खुद तेल का सौदागर बनूंगा और तुम सब कुप्पों में बैठ जाना। इस तरह हम अपने दुश्मन के मकान पहुंच जाएंगे और मैं किसी बहाने शब गुजारी की इजाजत लेकर इसके मकान पर ले जाऊंगा। इसके बाद जब मौका होगा हम सब मिलकर मालिक को कत्ल कर देंगे और अपना माल वापस ले आएंगे। डाकुओं को तजवीज बेहद पसंद आई और सरदार की दानाई की बड़ी तारीफ की। इसके बाद लोग बाजार गए और मतलूबा सामान फराहम कर लाए। शाम को सरदार ने तमाम डाकुओं को तेल के कोपों में बंद कर दिया, कोपों के मुंह पर तेल लगा दिया। फिर खच्चरों पर लाद कर अली बाबा के मकान की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में लोगों से मोल तोल करता अली बाबा के मकान के पास पहुंचा। जब काफी रात हो चुकी थी, अली बाबा मकान से बाहर टहल रहा था। सरदार ने जाकर इसको सलाम किया और बड़ी लजाजत से दरख्वास्त की कि
میں دیہات کا رہنے والا ہوں، تیل کا سوداگر ہوں، راستے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے رات گئے یہاں پہنچا ہوں، اگر آپ ایک شب اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ علی بابا نے خوشی خوشی منظور کر لیا، ملازموں کو حکم دیا کہ اس کے ٹھہرنے کا مناسب انتظام کر دو۔ سردار نے علی بابا کے نوکروں کی مدد سے کپے منگوا کر ایک طرف رکھے، خچروں کو استبل میں باندھا اور ان کو گھاس ڈالنے کا انتظام کرنے کا کہہ کر علی بابا کے پاس آیا اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ سوتے وقت علی بابا نے مرجینا کو ہدایت کی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور میں صبح سویرے غسل کروں گا، میرے لیے پانی گرم اور کپڑے تیار رکھنا، شوربہ تیار رکھنا۔ مرجینا نے کہا بہتر ہے، یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ علی بابا اپنے خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا، پھر ڈاکوؤں کا سردار خچروں کی دیکھ بھال کے بہانے کپوں کے پاس گیا اور اپنے ساتھیوں کو تاکید کر گیا کہ جب تک میں آواز نہ دوں ہرگز باہر نہ نکلنا، پھر وہ خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ مرجینا اپنے سونے کے کمرے میں آئی تو خیال آیا کہ ممکن ہے صبح سویرے آنکھ نہ کھولے، شوربہ بھی تیار کر دینا چاہیے۔ چنانچہ باورچی خانے میں آگے اور آگ جلا کر شوربہ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چراغ سے تیل ختم ہو گیا، مرجینا نے عبداللہ کو بلا کر کہا بازار سے تیل لے آؤ، چراغ گل ہو گیا اور مجھے مالک کے لیے شوربہ تیار کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہا اس وقت آدھی رات کو تیل کہاں سے ملے گا، سب بازار بند ہوں گے، بقدر ضرورت مہمان کے تیل کی کپوں میں سے تیل لے لو، صبح کو تیل کی قیمت ادا کر دینا۔ مرجینا اچھا کہہ کر برتن لے کر تیل کے کپوں کے پاس آئی، اس کے پیروں کی آہٹ پا کر ڈاکو سمجھ گئے کہ شاید سردار آئے ہیں، اندر سے پوچھا کیا کام کا وقت آ گیا؟ مرجینا آواز سن کر ایک دم رک گئی، لیکن فوراً اسے ان نشانوں کا خیال آیا جو دروازے پر 2 مرتبہ دیکھ چکی تھی اور سمجھ گئی کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جن کا خزانہ مالک نکال کر لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز بدل کر آہستگی سے کہا ابھی نہیں۔ پھر امتحاناً کپے کے پاس گئی تو سب میں سے آواز وہی آئی، کیا کام کا وقت آ گیا؟ اور ہر بار اس نے سب کو آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں۔ آخر کپے میں کوئی نہیں بولا تو مرجینا نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس میں تیل تھا۔ اس نے کچھ تیل اپنے برتن میں نکالا اور واپس باورچی خانے میں آ کر چراغ روشن کیا، پھر شوربے کی دیگچی اتار کر ایک کڑاہی چولہے پر رکھی اور تیل والے کپے سے سارا تیل نکال کر کڑاہی میں ڈال دیا اور ایک آنچ تیز کر دی۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو ایک برتن میں لے کر نمبردار ہر کپے میں تیل ڈالتی چلی گئی، اس طرح سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر گئے۔ اس کے بعد مرجینا علی بابا کے لیے شوربہ گرم کر کے بستر پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو اب ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو جب یقین ہو گیا کہ سب گھر والے سو گئے ہیں تو وہ خود اٹھا اور کپوں کے پاس جا کر آہستہ سے کہنے لگا کہ اٹھو، کام کا وقت ہو گیا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا تو حیران ہو کر اس نے سب کپوں کو دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکو تیل سے جلے ہوئے مردہ پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سردار گھبرا گیا اور میرا راز افشا ہو گیا، مالک کے مکان نے سب ختم کر دیا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ دیوار پھاند کر باہر نکل گیا۔ دیر تک انتظار کے باوجود مرجینا کو کوئی آواز نہیں آئی تو وہ اٹھی اور سب کمروں میں دیکھا، سردار کا کوئی پتہ نہیں، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مردہ دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد مرجینا اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ علی بابا صبح کو اٹھا اور غسل تبدیلی لباس سے فارغ ہونے کے بعد شوربہ پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گیا، دیکھا سب کپے رکھے ہیں۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ شاید ہمارا مہمان ابھی سو کر اٹھا نہیں، تم اس کے لیے ناشتہ تیار کر دو تاکہ رخصت سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ مرجینا نے عرض کیا کہ سوداگر ان ڈاکوؤں کا سردار تھا جن کی کمینگاہ میں آپ 2 مرتبہ گئے تھے اور جہاں قاسم قتل کیا گیا تھا۔ آج وہ اپنے ساتھیوں کو کوپوں میں بند کر کے ہمیں لوٹنے اور برباد کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے رات کا کل واقعہ کہہ سنا کہ کس طرح تیل گرم کر کے میں نے سب کپوں میں ڈال کر انہیں ہلاک کر دیا۔ علی بابا نے کپوں کو جا کر دیکھا تو واقعی ہر کپے میں ایک ایک ڈاکو جلا پڑا تھا۔ اس نے مرجینا کا بہت شکریہ ادا کیا، اپنے ملازموں کی مدد سے سب ڈاکوؤں کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا، ان کے ہتھیاروں اور خچروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور اطمینان سے رہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار علی بابا کے گھر سے بھاگا تو سیدھا اپنے غار میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ تب اسے اطمینان ہو گیا اور وہ سو گیا کہ اب میں محفوظ ہوں۔ جب اوزان درست ہوئے تو اس نے کل صورتحال ہونے پر غور کیا اور یہ رائے قائم کی کہ علی بابا بہت ہوشیار اور چالاک دشمن ہے اور کسی وقت بھی ذرا سی چوک ہوگی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اسے خیال آیا کہ کسی اور جگہ پر چلا جاؤں، لیکن اپنی دولت کا تصور کرتا اور سوچتا کہ ہزاروں بار جان کو خطرے میں ڈال کر اس نے دولت اکٹھی کی تھی، اب بلا محنت اس سے علی بابا مزے اڑا رہا تھا تو اس کے سینے پہ سانپ لوٹ جاتے اور انتقام کی تیز آگ دل میں بھڑکنے لگتی۔ دن رات انہی خیالوں میں الجھا رہنے کے بعد سردار اپنے محفوظ ٹھکانے سے باہر نکلا اور یہ سوچ کر شہر کی طرف چلا کہ جب علی بابا کے گھر سے 39 آدمیوں کی تیل سے جلی ہوئی لاشیں ملی ہوں گی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا، اور کیا تعجب ہے کہ حکومت نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہو۔ علی بابا کی امکانی گرفتاری کا خیال کر کے اس کے دل میں خوشی کی قسم روشن ہوئی۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سردار سے پوچھا، ایک سرائے دار سے شہر کی خاص خبروں کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ سرائے کے مالک نے بہت سے قصے اور واقعات بتائے لیکن اس میں کہیں بھی علی بابا کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ بہت مایوس ہو کر اس نے
ڈاکو کے سردار نے بازار کا رخ کیا، جہاں دو چار آدمی کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ جا کر سننے لگا، لیکن تمام دن کوشش اور محنت کرنے کے باوجود اسے علی بابا کے متعلق کوئی چھوٹی سی بھی بات معلوم نہ ہو سکی۔ جس آدمی نے 39 کڑی الجوانوں کی لاشیں خرد برد کر دی، وہ کوئی بہت ہی چالاک آدمی ہوگا اور بہت ہوشیار ہوگا۔ دوسرے دن لباس تبدیل کر کے وہ پھر اس تلاش میں نکلا، اور اس محلے میں پہنچ کر اطمینان سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ علی بابا بڑے آرام سے اپنے محلے میں گھوم رہا ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ علی بابا سے خوفزدہ ہو گیا، لیکن انتقام کے آگے اس کے سینے میں سرد نہ ہوئی۔ اس نے ایک دوسری ترکیب سوچی اور علی بابا کے لڑکے کی دکان کے بالمقابل جواہرات کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا نام خواجہ حسن سکونت مصر ظاہر کی۔ دو چار روز کے بعد اس نے علی بابا کے لڑکے سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ گھنٹوں اس کی دکان پر بیٹھا رہتا، اپنی سیاحت کے قصے سناتا اور کاروبار سے متعلق اچھے مشورے اس کو دیتا۔ کئی بار اس نے علی بابا کے لڑکے کو اپنے یہاں مدعو بھی کیا، سیر و شکار کے لیے لے گیا۔ اس طرح اس سے بہت دوستی بڑھا لی کہ ایک دوسرے پر وہ مکمل اعتماد کرنے لگے۔ ڈاکو سردار کو یقین تھا کہ اس طرح میرا آنا جانا علی بابا کے یہاں ہو جائے گا، اور جب کبھی موقع ملا میں اس سے اپنا انتقام لے لوں گا۔ ایک روز علی بابا کے لڑکے عبداللہ نے بھی اپنے باپ کی اجازت سے خواجہ حسن کو گھر میں مدعو کیا۔ علی بابا نے مرجینہ کو بلا کر ان کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ عبداللہ کا کوئی جوہری دوست مدعو ہے، کھانے میں کوئی ایسی کمی نہ ہو جائے جس سے ہمارے متعلق کوئی بری رائے قائم کرنے کا اسے موقع ملے۔ عبداللہ اپنی دکان پر آیا اور سویرے ہی خواجہ حسن کو لے کر سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ شام کو اپنے مہمان کے ساتھ گھر آیا، جہاں علی بابا نے خواجہ حسن کا بڑی اچھی طرح سے استقبال کیا۔ اس کی تشریف آوری پر اظہار مسرت فرمایا۔ خواجہ حسن نے بھی موزوں الفاظ میں اس کا جواب دیا اور ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اثناء گفتگو میں خواجہ حسن نے دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت آج کل کچھ اچھی نہیں ہے اور طبیب کی ہدایت کے مطابق نمک قطعا نہیں کھاتا۔ علی بابا نے نہایت اخلاق سے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں، اور مرجینہ کے پاس اطلاع کر دی کہ مہمان کسی وجہ سے نمک نہیں کھاتا، اسی لیے اس کے لیے میٹھی چیزیں تیار کی جائیں۔ مرجینہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ ایسے مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو نمک نہیں کھاتا۔ چنانچہ وہ کسی بہانے سے علی بابا کے پاس آئی اور غور سے خواجہ حسن کو دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا اور غالباً میرے مالک سے انتقام لینے آیا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جب تک اس سردار کا انتظام نہیں کر لیتی امن و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے خیالات لیے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس آئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا جا چکا اور سب لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مرجینہ عبداللہ کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اداب بجا لا کر علی بابا سے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو تو مہمان کی خدمت میں کچھ گا کر سناؤں۔ علی بابا مرجینہ کے سلیقے سے بہت خوش ہوا اور اجازت دے دی کہ گاؤ۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد مرجینہ گانے کے ساتھ ناچنا شروع کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح رقص کرتے کرتے پھر اپنے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ مرجینہ کا خنجر لے کر ناچنا، یہ رقص خنجر کا ہے۔ علی بابا، خواجہ حسن اور عبداللہ بار بار اس کو انعام دیتے رہے اور انعام لینے کے لیے ایک خاص طرز سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی۔ ایک دفعہ اس نے خنجر ہاتھ میں بلند کر کے رقص کرتی ہوئی خواجہ حسن کی طرف اٹھایا اور اس سے پیشتر کہ وہ صورتحال سمجھ سکتا، مرجینہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا خنجر خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ وار اتنا اچانک اور سخت تھا کہ خواجہ حسن چند لمحے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ علی بابا اور اس کا بیٹا سناٹے میں آ گئے اور جب آسان بحال ہوئے تو مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ تم نے کیا غضب کر دیا۔ مرجینہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، دعائے رازداری کے بعد کہنے لگی کہ یہ شخص خواجہ حسن نہیں، وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو اب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر بھی یہی آیا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کی نیت آپ کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت مجھے اس پر شبہ ہوا جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا۔ میں ایک بہانے سے اسے دیکھنے گئی اور پہچان کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے نمک کھانے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ آپ اس کی جامہ تلاشی لے کر دیکھ لیجیے، مجھے یقین ہے کہ لباس میں کوئی آلہ قتل پوشیدہ ہوگا۔ چنانچہ مقتول کے کپڑے ہٹا کر دیکھا گیا تو واقعی یہ خنجر اس کے پاس موجود تھا۔ علی بابا نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ خواجہ حسن دراصل وہی تیل کا سوداگر ہے جو پہلے آیا تھا۔ علی بابا نے مرجینہ کی دانائی اور ہوشیاری کی داد دی اور اس وقت اس کو آزاد کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس سب نے مل کر مصنوعی خواجہ حسن کی لاش کو گڑھے میں دفن کر دیا۔ چند روز گزرنے کے بعد علی بابا نے مرجینہ کی شادی عبداللہ سے کر دی۔ ایام عدت گزرنے کے بعد مرحوم قاسم کی بیوہ سے خود عقد کر لیا اور سب امن و چین سے رہنے لگے۔ یہ قصہ ختم کر کے شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ شہریار نے بڑی محبت سے اس کی کہانی کی تعریف کی اور نئے قصے سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ اس روز بھی شہرزاد کے قتل کے متعلق کوئی حکم جاری نہ ہوا۔ شہرزاد کے والد وزیر مملکت نے یہ اندازہ کر لیا کہ غالباً
اب شہریار اپنی اس دیرینہ ظالمانہ حرکت کو ترک کر دے گا جسے اس نے اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی سے متاثر ہو کر اختیار کیا تھا۔ علی خواجہ اور ایک تاجر۔ باقی اگلی قسط میں اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہے تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔